आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आप में से वो लोग जो नए हैं हमारे साथ, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वालेकुम अस्सलाम। जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें शुरू से आप ज्वाइन करें। और वहाँ पे आसान कुरान कोर्स सूरह फातिहा से मौजूद है, और जूम की प्लेलिस्ट जो है वो भी आपके पास अवेलेबल है। जैसे कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक जो है वो एक नज़्म के साथ हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और वो नज़्म जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और हमने पिछले रुकू में, आपको याद होगा कि जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कुछ आयात में मुनाफिकीन को एड्रेस किया गया था, और वहाँ पे इजमा के हवाले से मैंने आपको कुछ शेयर किया था कि उसको कुछ उलमा ने उसकी राय जो है वो ये ले ली थी कि ये इजमा इजमा पे इख्तलाफ करने की ये दलील है। तो इस बात को ज़हन में रखिएगा कि आप लोगों को हमेशा जब भी किसी भी कुरान पाक से कोई अ, उसका आपने ये फैसला करना है कि इसका क्या नतीजा है या क्या इसके मायने हैं, तो उसके लिए आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी होगी कि कुरान पाक जो है उसको उसके सियाको सबाक, उसके शान नुज़ूल, किस टॉपिक पे बात हो रही है, किस तरह से बात हो रही है, तो आप बेहतर अंदाज में कुरान पाक जो है उसको समझ सकेंगे, और उसके मायने जो है वो आप निकाल सकेंगे। तो हम अपनी आज की आयत का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारी जो आज की जो आयत हैं उनका हम देखते हैं कि इन्नल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला नहीं यग़फ़िरु कि नहीं वो बख्शता या माफ करता, अन युश्रका कि जो शरीक ठहराए या जो शिर्क करे। इस बात को ज़हन में रखिएगा कि यहाँ से अल्लाह ताला जो है वो शिर्क का के एक्सप्लेनेशन का आगाज़ कर रहे हैं, और शिर्क को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो चीज़ है कि जो इंसान की दोज़ख या जन्नत जो है वो इस चीज़ के ऊपर बेस करती है। और शिर्क के हवाले से हमें मालूम है कि शिर्क की जो इक़साम है, एक शिर्क हकीकी है, एक शिर्क ख़फ़ीफ़ी है, और शिर्क जो है आप इसको ये कह सकते हैं कि बाज़ औक़ात बहुत सारे हमारे मुसलमान भी जो हैं वो ऐसे काम कर लेते हैं कि जो शिर्क के ज़ुमरे में उनको लाकर खड़ा कर देते हैं। जैसे मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास इवन हमारी जो नमाज़ है उसमें भी हमको जो है बाज़ औक़ात जैसे सुबह की नमाज़ जो है उसको लोग अपनी नींद को ज़्यादा अहमियत दे देते हैं। तो कुछ उलमा की यहाँ पे ये भी राय है कि आपकी जो नींद है, अगर आप उसको लगातार आप नमाज़ का इनकार करते हैं, और कभी कोई मजबूरी हो जाए, तो हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत हमारे पास मौजूद है कि जिसमें उनकी जो नमाज़ थी वो कज़ा हो गई। मेरे ख़्याल में ग़ज़वा अहद के मौके पर ये वक़्त था, तो उस वक़्त हुज़ूर पाक ने बहुत वो मतलब उनको दुःख हुआ, और शैतान को उन्होंने बुरा बोला कि इसने ये हरकत की है, हमें जो है हमारी आँख नहीं खुल सकी। लेकिन उसके बाद फ़ौरन उन्होंने उठकर उस नमाज़ को जैसे ही वो उठे तो अदा कर लिया, और वहाँ से हमको ये बात पता चली कि नमाज़ जो है अगर आपकी कभी कोई गलती से कज़ा भी हो जाती है तो फ़ौरन उठकर उसी टाइम पे उसको अदा कर लिया जाए। तो आज की जो आयत है कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला नहीं यग़फ़िरु कि नहीं बख्शता, अन युश्रका कि वो शरीक ठहराया जाए, बिही इसके साथ, व यग़फ़िरु और वो बख्शेगा, माँ जो दूना ज़ालिका, मा दूना कि जो दूना सिवाय ज़ालिका इसके, लिमन दिए जो यशा वो चाहे, वमन और जो कोई भी युशरिक शरीक ठहरा ले बिल्लाहि अल्लाह का, फ़कत बस तहकीक यकीनन, दल्ला यानी कि वो दलालत पर है, गुमराही पर है, दलालन गुमराही, बईदा बहुत दूर की गुमराही, यानी कि असल में इस दुनिया में हमको जिस आज़माइश के लिए भेजा है, उस आज़माइश में अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें दोज़ख या जन्नत, ज़ाहिर बात है कि अल्लाह ताला अपने बंदे जो हैं वो उनको चुन रहे हैं। तो ये जो शिर्क है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को उस मुकाम पर ले आती है कि जो वाक़ई इंसान को गुमराही के रास्ते पर डाल देते हैं। और ये जो शिर्क है, इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे ईमान की जो ताकत है, वो आपको बहुत सारी बुराइयों से बचाती है। और आज की जो अगली आयत हैं, उन आयत में ख़ास तौर पे इस बात का ज़िक्र है कि किस तरह से अल्लाह ताला जो है, वो हमें शैतान की तमाम चालें जो हैं, वो हमको समझा रहे हैं। और ये चालें जो हैं, ये हमारे लिए, क्योंकि ये जो शिर्क है, ये बिल्कुल शैतान, जो लोग यहाँ पर जिस तरह से हम पिछले रुकू में देखते हैं कि बेसिकली डिस्कशन जो हो रही थी वो मुनाफिकीन के साथ हो रही थी, उनको एड्रेस किया जा रहा था। और वो मुनाफिकीन जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म की वो बैठकर आपस में चालें चलते थे, और साथ ही साथ ये लोग जो हैं, ये शैतान के उस लेवल पर पैरोकार बन चुके थे कि जो शिर्क के मुतबादिल जो है वो मुकाबले में चीज़ें आ गई थी। तो अगली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि अन यदऊना, कि यहाँ पे इन का मतलब वैसे अगर होता है, लेकिन यहाँ पे आगे इल्ला आ गया है, तो यहाँ इसके मायने जो है वो नहीं के हो जाएंगे कि इन, और नहीं यदऊना वो पुकारते या दावत देते, मीन से दून ही इसके सिवा, इल्ला मगर सवाए, इना इनासन मगर, ये निसा जो है आपको मालूम है कि मुज़क्कर मुअन्नस में हम मुअन्नस जो है वो औरत के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे ये बेसिकली देवियों के लिए वर्ड इस्तेमाल हो रहा है कि ये जो अपनी देवियाँ हैं, कि ये लोग वो नहीं पुकारते इसके सिवा, इल्ला इनासन मगर अपनी उन देवियों को, अपनी इनके जब ये लोग शिर्क करते हैं, ये तमाम के तमाम अल्लाह के जो नाफरमान लोग हैं, तो ये अल्लाह के उन शिर्क में अपने साथ, यानी कि कहीं पर वो देवियाँ जो है वो उनको ये ले आते हैं, व इन और नहीं यदऊना वो पुकारते, इल्ला मगर शैतानन शैतान को,
مریدا سرکش، یعنی کہ شیطان جو ہے وہ بیسکلی اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرک اور شیطان جو ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ قائم مقام کھڑے کر دیے گئے ہیں، کہ جو لوگ بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ شیطان ہی کی پیروکاری کر رہے ہوتے ہیں، اور شیطان کی جو بھی پیروکاری کسی بھی انداز میں کرے گا تو وہ شرک کے مقابلے میں ہی آ جائے گی۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیشہ اس حوالے سے ذہن میں رکھیے گا کہ شیطان جو ہے اس کی چالوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لعنت اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی، وقال، اور اس نے کہا لا اتخذن، اور میں ضرور، لا اتخذن، اور میں ضرور جو ہے وہ بنا لوں گا، من سے عبادک، تیرے بندے جو ہے نصیبہ، یعنی کہ میں اخذ کر لوں گا یا میں لے لوں گا، کہ میں ضرور لے لوں گا من عبادک، تیرے بندوں میں سے نصیبہ، ایک حصہ، مقرودہ، جو مقررہ ہے۔ یعنی کہ شیطان نے جس طرح سے انسان کے ساتھ جو ہے وہ، یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے، میں نے آپ کو پچھلے لاسٹ کلاس میں حضرت آدم کی جو دعا آپ کو اس وقت بھی ایکسپلین کیا تھا کہ وہاں پہ شیطان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب اس نے نافرمانی کی تو حضرت آدم کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا کہ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اس غلطی کو ایکسیپٹ کیا اور عاجزی کا اظہار کیا، جبکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور کہا کہ میں اپنے ساتھ ان لوگوں کو، اس انسان کو، کہ جس کو آپ نے مجھ سے برتر بنا دیا، جبکہ میں برتر تھا، میں آگ سے بنایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ دوزخ میں لے کے جاؤں گا، یعنی میں ان لوگوں کا حصہ جو ہے وہ حاصل کروں گا۔ اور قرآن پاک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ بھی اس شیطان کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں دوزخ کو تمہارے ساتھ بھر دوں گا، ان لوگوں کے ساتھ جو تیری پیروی کریں گے۔ اور شیطان جو ہے اس نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے اپنے ساتھ انسانوں کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے کے جانا ہے، اور شیطان جو ہے، ہم نے حضرت آدم کے واقعے میں شیطان کی پوری چالوں کو انڈرسٹینڈ کیا تھا، اور میں نے پچھلے کچھ لیکچرز میں کوشش کر کے ایڈٹ کر کے میں اس کی الگ سے ویڈیو بھی آپ کے پاس چینل پہ ڈال دوں گا۔ وہ شیطان کی چالیں میں نے سمجھائی تھی کہ شیطان جو ہے وہ مختلف طریقوں سے انسان کے ساتھ وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، انسان کو دوزخ میں لے جانے کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ کہیں پر وہ حسد جو ہے انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے، کہیں پر وہ مختلف قسم کی جھوٹی آرزویں ڈال دیتا ہے، کہیں پر وہ مختلف قسم کے انسان کو فحاشی کے ایلیمنٹ میں ڈال دیتا ہے، کہیں پر وہ انسان کو، جس طرح سے حضرت آدم کو پوری کی پوری ایک ڈیمونسٹریشن دے کر وہ شیطان کی ساری چالیں جو ہیں وہ سمجھائی گئیں، تو ہمیں یہ قرآن پاک میں وہ شیطان کی ساری چالیں جو ہیں وہ سمجھنا ہوگی۔ اگلی آیت میں یہ چالیں اللہ تعالیٰ سمجھا بھی رہے ہیں کہ ولا ادلنہم، اور انہیں میں ضرور بہکاؤں گا۔ یہاں پہ جو وا اور لام کے اوپر جو زبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ ضرور، یہ زور کے ساتھ یہ بات ہے کہ اور ضرور میں ان کا مطلب ہے تھرڈ پرسن، کہ میں ان کے ساتھ میں ان کو دلالت کیا ہے، گمراہ کروں گا، ولا امنینہم، اور میں ان کو ضرور امیدیں دلاؤں گا۔ کہ یہ وہ شیطان کے وہ طریقے ہیں کہ وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ وہ طریقے بتا رہے ہیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں جو ہوں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، ولا آمرنہم، اور میں ان کو حکم دوں گا یا میں ان کو سکھاؤں گا، فلا یبتکن، تو وہ ضرور، اب وہ ان کو وہ طریقے کون کون سے سکھا رہے ہیں کہ وہ چیریں گے کیا، اذان کہتے ہیں کان کو، الانامی، کس کے، کہ وہ جو قربانی کے سارے جو جانور ہیں ان کو وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے وہ لوگ کیا کریں گے کہ وہ اس میں ان کے کانوں میں جو ہے وہ مختلف قسم کی، یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے دیوی دیوتاؤں پہ قربان کرنے کے لیے شرک کے نام پر وہ لوگ ان کے اوپر کوئی نشانی لگا دیں گے، اور یہ ساری وہ شیطان کی چالیں ہیں کہ جس پہ جب کہ اصل چیز جو ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب قربانی کرتے ہیں کسی بھی جانور کی تو ہم پہلے اللہ اکبر کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ قربان کرتے ہیں، اور یہ جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں دیوی دیوتاؤں کے، یا کسی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی مندر پہ یا کسی بھی عبادت گاہ کو لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات کسی درگاہ کے اوپر جا کر وہ اس طرح کے چڑھاوے، جس پہ وہ یہ یقین کر لیں کہ وہاں پر کوئی ہستی جو ہے وہ ان باتوں سے وہ خوش ہو جائے گی، تو ان تمام یہ ساری کی ساری وہ شیطان کی وہ چالیں ہیں، وہ شیطان کی وہ جو جھوٹی لوگوں کے دماغوں میں جو وہ امیدیں ڈال دیتا ہے کہ یہ یہاں سے اس کا وہ انسان کو جو ہے وہ کوئی مدد مل جائے گی، جبکہ مستعان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف وہ جو ہے وہ مدد کرتی ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے گا کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آگے وہ کہہ رہا ہے کہ ول امرنہم، اور انہیں میں سکھاؤں گا، فلا یغیرن، کہ وہ ضرور بدلیں گے، خلق اللہ، کہ میں ان کو کیا سکھاؤں گا کہ وہ تبدیل کر دیں گے اللہ کی تخلیق کو شیطان جو ہے یہ اس کی چالوں میں سے ہے کہ وہ بعض اوقات انسان کے دماغ میں مختلف قسم کی ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی اس تخلیق میں کچھ نہ کچھ انوویشنز جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو آج کل جو ہمارے ہاں جو LGBT کانسیپٹس ہیں، جس طریقے سے ہمارے ہاں ٹرانسجینڈرز کے کانسیپٹس جنریٹ ہو رہے ہیں کہ مرد اپنے آپ کو جو ہے وہ عورتیں بنا رہے ہیں، یا عورتیں جو ہے وہ اپنے آپ کو مرد میں لا رہے ہیں، یا آپس میں وہ تعلقات جو مرد اور مرد کے ساتھ قائم کیے جا رہے ہیں، یا عورتوں کے ساتھ جو تعلقات قائم کر رہی ہیں، اسی طرح سے جو لوگ اپنے پورے جسموں پر مختلف قسم کی چیزیں کھدوا رہے ہیں، یا جو ٹیٹوز بنوا رہے ہیں، یہ تمام کے تمام وہ شیطان کی وہ چالیں ہیں کہ جو انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اور ہم یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں پچھلی آیتوں میں ہم دیکھا بھی کہ یہ شرک کے زمرے میں آ جاتی ہیں، کہ یہ اصل میں
اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ایک قسم کا وہ شرک کرنے کے زمرے میں یہ وہ چالیں آ رہی ہیں کہ جو لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ ہمیشہ کی دوزخ کے مکین جو ہے وہ بن جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ومن اور جو یتخذ پکڑ لے یا بنا لیا شیطان کو ولین اپنا دوست من دون اللہ اللہ کے سوا فقط پس تحقیق خسرہ وہ اس نے نقصان اٹھایا اور وہ خسارے میں ہوا. خسران نقصان مبینہ واضح یا صریح نقصان. یا ادہم وہ ان کو وعدہ دیتا ہے ویمنیہم اور وہ انہیں امیدیں دلاتا ہے. یعنی کہ شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ وعدہ دے رہا ہے ان کو اور وہ ان کو امیدیں دلا رہا ہے. یعنی کہ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کہیں پر کوئی شخص جو ہے اس کو امید دلا دیتا ہے کہ اگر وہ غریب ہے تو اس کو وہ کہتا ہے کہ جی تم شیطانی عمل کر لو کیونکہ تم جو ہو بھوک سے مر جاؤ گے. کہیں پر کوئی بھوک سے ڈراوا دے دیتا ہے, کہیں پہ اس کو جھوٹی کامیابی کا وعدہ جو ہے وہ کر لیتا ہے, اور کہیں پر جو ہے وہ اس کو ایسی امیدیں انسان کو دلا دیتا ہے کہ جس کے بعد انسان جو ہے وہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے. وما اور نہیں یا عیدہم اور نہیں وہ وعدہ دیتا شیطان کو الا مگر غرورا کہ وہ سب کا سب جو ہے وہ فریب ہے. یعنی کہ غرور کا اصل مطلب جیسے ہمیں معلوم ہے کہ دھوکا, فریب, تکبر, یعنی کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ایک قسم کا وہ فریب ہیں کہ جو شیطان کی چالوں میں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو مختلف طریقوں سے وہ ٹریپ کرتا ہے, مختلف طریقوں سے انسان کو وہ لے کر آتا ہے. انسان جو ہے وہ بعض اوقات دوستیوں کے نام پر ٹریپ ہو جاتا ہے, کہیں پر جو ہے وہ انسان آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں انسان جو ہے وہ لمٹس کراس کرا دیتا ہے. انسان قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے جائز تعلقات کے وہ راستے بتا دیے کہ انسان جو ہے وہ نکاح کے بندھن میں رہ کر اپنی وہ تمام کی تمام خواہشات جو جنسی خواہشات ہیں ان کو پورا کر سکتا ہے. لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ شیطان بعض اوقات کیا ہے کہ وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈس کے کانسیپٹ جو ہے وہ جنریٹ کر دیتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چوری چھپے آشنائیاں جو ہیں اس کو ممنوع قرار دیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری باتیں کہ ہمارے لیے ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے یہ کتاب, کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو شیطان کی وہ ساری کی ساری چالیں سمجھانا چاہتے ہیں. اور ہم جب قرآن پاک کو پڑھیں گے تو ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے انسان جو ہے وہ گمراہیت کے راستے پر جو ہے وہ شیطان کی وجہ سے چلا جاتا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولئک یہی لوگ ہیں ماواہم جن کا ٹھکانہ جہنم ہے, ولا یجدون اور وہ نہ پائیں گے انہا اس سے محیصا کوئی بھی بھاگنے کی جگہ. یہ جو محیصا کا ورڈ ہے یا ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے حصار. حصار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک باؤنڈری سی بن جاتی ہے اور آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کیا کہ اولئک ماواہم کہ یہ لوگ جو شیطان کی پیروی کریں گے ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا, ان کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ جہنم ہوگا. ولا یجدون اور وہ نہ پائیں گے انہا اس سے محیصا کہ وہ اس ایسے حصار میں پھنس جائیں گے کہ اس جہنم سے وہ کبھی بھی باہر نہ نکل سکیں گے. یعنی کہ یہ شیطان کی جو چالیں ہیں, یعنی کہ یہ آپ کو جو شرک کے راستے پہ لے کے آتے ہیں, کیونکہ شیطان کا جو راستہ ہے وہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام میں کہا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو میں چھوٹے گناہ معاف کر دوں گا. اور ایک مقام پہ یہ کہا کہ اگر میں ممکن ہے کہ تمہارے بڑے گناہ بھی معاف کر دوں, ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا دینے کے بعد انسان کو جو ہے وہ معافی مل جائے اور ہمیشہ کی سزا نہ ملے. لیکن جس شخص نے شرک کیا ہوگا اپنی اس زندگی کے اندر اس کو کبھی بھی معافی نہیں ملے گی. اور وہ شرک جو ہے جب بھی آپ کوئی بھی شیطان کے عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے اور اس عمل کے اوپر آپ بضد ہو جائیں گے اور آپ جو ہے وہ اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو آپ کو یقیناً جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈال دیں گے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں ماواہم جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, ولا اور نہیں یجدون وہ پائیں گے انہا اس سے محیصا بھاگنے کی جگہ, والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وعملوا اور عمل کیا صالحات اچھے, سندخلہم تو ان قریب انہیں داخل کریں گے جنات باغات میں, تجری بہتی ہیں من سے تحتہا اس کے نیچے الانہار نہریں, خالدین ہمیشہ رہیں گے, فیہا اس میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ. وعد اللہ حق کا اور یہ وعدہ ہے حق اور سچا. ومن اور کون اصدق سچا من اللہ اللہ سے کیلا اپنی بات میں. یعنی کہ اس آیت کا اختتام آپ دیکھیں کہ ایک ایسی بات پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو خالق کائنات ہے, جو تمہارا مالک ہے, جس نے تم کو پیدا کیا ہے, اس سے سچا کون ہو سکتا ہے جو تم کو یہ ساری کی ساری وعید سنا رہا ہے. کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر اور خالی ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ وہ عمل صالح بھی انہوں نے کیے, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو انقریب, سین کا مطلب ہے سندخلون, انقریب سین کا مطلب ہے انقریب, نون کا مطلب ہے ہم, اور سندخلون داخل کروں گا ہم ان کو, تو انقریب ان کو داخل کرے گا اللہ جنات ایسے باغات میں یا ایسی جنت میں, تجری من تحتها الانہار خالدین, یعنی کہ یہ تشبیہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, فیہا اس میں ابدا اور وہ اس میں ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے جس میں ہمیشہ کی زندگی ملے گی. اور وعد اللہ وعدہ ہے حق کا سچا. ومن اور کون اصدق سچا من سے اللہ سے کیلا اپنی بات میں, لیسا نہیں ہے بھی امانیکم تمہاری آرزویں پر, ولا اور نہیں امانی آرزویں اہل الکتاب اہل کتاب کی, من یعمل جو کرے گا سوءا برائی, یجزبہ اس کی سزا پائے گا, ولا یجد اور نہ پائے گا لہو اپنے لیے من سے دون اللہ اللہ کے سوا ولین کوئی دوست, ولا اور نہ نصیرہ اور نہ ہی کوئی مددگار. اس آیت کو دوبارہ آپ دیکھ لیں کہ لیسا
نہیں بھی امانیکم کہ تمہاری یہ جھوٹی آرزویں ہیں، والا اور نہیں امانی یہ آرزویں اہل کتاب کی، یعنی کہ وہ منافقین اور اہل کتاب جو ہیں، جو وہ وہاں پر بیٹھ کر جو چلیں چل رہے ہیں یا جو کچھ بھی آپس میں وہ اپنے عقائد رکھے بیٹھے ہیں، تو یہ سب کے سب ان کی آرزو ہی ہیں۔ میں یعمل اور وہ جو کرے گا سوءن کوئی بھی برائی، یجزا بھی تو اس کی وہ جزا پائے گا، اس کی سزا پائے گا، ولا یجد اور نہ پائے گا لہو اس کے لیے من سے دون اللہ اللہ کے سوا ولین کوئی بھی دوست، ولا اور نہ نصیرہ اور نہ ہی کوئی مددگار، یعنی کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہ مددگار ہے اور نہ ہی کوئی دوست ہے۔ ومن اور جو یعمل کرے گا من الصالحات، من سے صالحات نیک کام اچھے کام، من سے ذکرن ذکر یعنی کہ مذکر سے ان کے مرد، او یا انسا یا مؤنث یعنی کہ عورتوں میں سے، وہ ہوا بشرطے کہ وہ مومن ہو، فاولئک تو ایسے ہی لوگ یدخلون جن کو داخل کرے گا الجنت جنت میں، ولا اور نہ یظلمون ان پر ظلم نہیں ہوگا، نکیرا تل برابر بھی ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی ان کو جو ہے وہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن اور کون احسن زیادہ بہتر ہے دین میں، ممن سے جو اسلم جھکا دیا وجہہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے، ہوا اور وہ محسن نیکوکار واتبع اور اس نے پیروی کی ملت دین ابراہیم علیہ السلام کی حنیفہ جو یکسو ہو کر رہنے والے تھے، واتخذوا اور بنایا تھا انہوں نے اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے خلیلہ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا، یعنی کہ خلیل اللہ کا لقب جو ہے وہ دیا تھا۔ اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کی وعید سنائی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ ان کو جو ہے ان کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ ضائع نہیں کیا جائے گا، ان کو جو ہے ان کے اوپر کوئی ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، اور جو ہے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا، کیونکہ اس وقت جو اہل کتاب تھے وہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی پیروکار کہتے تھے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ ان کے وارث ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ ان سے زیادہ کہ جو ہے دین میں ان اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ان سے زیادہ بہتر کون ہے، ممن سے جو اسلمہ کہ جس نے جھکا دیا وجہہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے، یعنی کہ وہ تو وہ ہوا محسن اور وہ نیکوکار تھے، واتبع اور انہوں نے اتباع اور جس نے بھی اتباع کی ملت ابراہیم دین ابراہیم کی حنیفہ، یعنی کہ وہ جو یکسو ہونے رہنے والے تھے، جن کے دین میں یا جن کے ایمان میں کہیں پر بھی کوئی کمزوری یا کھوٹ نہیں تھی، وہ اپنے رب کو اس طرح سے پہچان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا، جس طرح سے ان کی پوری زندگی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ جو ہے انہوں نے اپنے رب کو پہچانا، اس ایمان کی دولت کو حاصل کیا، چاند سورج ستاروں کو دیکھ کر کہا کہ یہ ساری چیزیں ختم غروب ہونے والی ہیں جبکہ میرا رب ان کو تخلیق دینے والا ہے۔ اس طریقے سے کس طرح سے انہوں نے جو ہے ان کو ان کی قوم نے جھٹلا دیا، ان کو آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے ہر جگہ پر جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ استقامت دکھائی، اور کہیں پر بھی یعنی کہ اس حد تک کہ جب ان کو آگ میں بھی ڈالا جا رہا تھا تو وہاں پر بھی ان کا ایمان نہیں ڈگمگایا۔ کس طرح سے ان کو جب یہ باور کرایا گیا خواب میں کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ قربانی کے وقت جو ہے وہ وہاں پر کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی سے بھی دریغ نہیں ہوئے، اور اس آزمائش میں بھی وہ پورے اترے کہ جس کی آج ہمارے سامنے پوری کی پوری ایک حج کی جو ہے مثال، آپ اس روایت کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، اور ہم جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ اس روایت کو دیکھتے ہوئے اس روایت کی یاد میں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام کی تمام جو شیطان کی چالیں آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اس حوالے سے اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حج کا جب یہ موقع آ گیا ہے تو اس حج کے موقع میں اللہ تعالیٰ اس پوری امت کو وہاں پر اس شیطان کے خلاف جو برسر پیکار ہمیں اس دنیا میں اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، اس آزمائش میں ڈالا ہے، وہاں پہ ان کو پریکٹیکل ٹریننگ دی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس پوری حج کی جو روح ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے کہاں سے اپنے کپڑوں کو چھوڑ کر ایک دو چادریں اوڑھ لیتا ہے، کس طریقے سے وہ جو ہے وہ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، کس طریقے سے وہ خیمہ بستی جو ہے وہ قائم ہو جائے گی، کس طریقے سے وہاں پر وہ جو ہے وہ عرفات کے میدان میں جا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کریں گے۔ میں نے جو ویڈیو ابھی ڈالی تھی، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے، جو عشرہ ذی الحجہ کے جو خاص طور پہ جو 10 دن ہے اس میں کیا کیا کرنے کے کام ہے اور ان دنوں کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ رمضان کی راتیں جو ہیں وہ بہت فضیلت والی ہیں، لیکن جو دن ہیں وہ یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ بہت ہی فضیلت والے دن ہیں، ان میں اپنے رب کو راضی کیجیے، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ دین کو جو ہے وہ سمجھنے کی لیے کوشش کریں۔ خاص طور پہ میں نے آپ لوگوں کو ریکویسٹ کی تھی کہ جو میری دورہ قرآن کی جو پوری پلے لسٹ ہے وہاں سے آپ قرآن پاک کا ایک دورہ جو ہے اس کو مکمل کر لیں، تاکہ آپ جو ہے ان 10 دنوں میں ایک قرآن کا پیغام جو ہے وہ آپ تک جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے اپنے رب کو پہچانا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کی تھی، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میں آپ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کی مثال دی کہ تم اس کو لے لو اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے پورے پہاڑوں پہ پھیلا دو، اور وہاں پہ جس طریقے سے اللہ کے حکم سے وہ پرندہ دوبارہ سے ٹکڑے ہونے کے بعد پرندہ بن گیا، اور
اللہ ताला ने कहा कि इसी तरीके से मैं इंसान को दोबारा जिंदा करूंगा। तो ये जो दीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने दिया था, वही दीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। कुरान पाक में बारहा यही बताया गया कि हमने आपके लिए दीन इब्राहिमी को चुना है, और दीन इब्राहिमी की जो रवायत है उसमें कहीं पर भी कोई बात जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं है। और इसी वजह से मैंने आज जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, मैंने उसको भी आज के लेक्चर में उसको मैंने शामिल किया है। तो आखिरी आयत को हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अब अल्लाह ताला कहते हैं कि वलिल्लाहि, और अल्लाह के लिए है, माँ जो फिस समावाती आसमानों में है, व माँ और जो फी रब को पहचानना है। तो जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब को इस चांद सूरज सितारों को देख के पहचाना, तो आपके सामने भी ये तमाम की तमाम अल्लाह की तख्लीकात मौजूद हैं। आप ये यहाँ पे ये देखेंगे कि अपने रब को इंसान ने अपने रब को अगर पहचानना है, अपने आप पर अपने ऊपर ही से गौर कर ले, तो वो अपने रब को पहचान लेगा। किस तरीके से आपकी अपनी तख्लीक जो है वो आपके लिए एक अल्लाह ताला की सबसे बड़ी निशानी है कि आप ये देखते हैं कि इंसान जो है हजारों साल से हम पैदा हो रहे हैं, और इंसान की जो नाक है वो अपनी जगह पर है, कान जो है वो अपनी जगह पर है, और आंखें जो है वो अपनी जगह पर है। ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए मशीनरी का हमारी तमाम जो चीजें बनाई हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से जनरेट हो रही हैं, जो इस बात को खुद इजहार है कि इस इंसान का कोई खालिक है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक मेज अगर आप देखेंगे तो वो मेज खुद पुकार पुकार के ये कहती है कि इसका कोई खालिक मौजूद है जिसका नाम कारपेंटर है। लेकिन अगर आप एक दरख्त की टूटी हुई लकड़ी को देखेंगे तो वो लकड़ी कभी भी ये नहीं कहती कि उसका कोई कारपेंटर मौजूद होगा, क्योंकि वो लकड़ी जो है वो बनी हुई नहीं है, बल्कि एक दरख्त से टूटी हुई है। तो ये तमाम की तमाम कायनात आपको खुद पुकार कर कह रही है कि कायनात का मालिक मौजूद है। जब आप अपने रब को ढूंढने के लिए निकलेंगे तो आपको रब आसानी के साथ मिल जाएगा, और उसी के लिए है जमीन, और उसी के लिए है ये तमाम के तमाम आसमान। और ये जो अल्लाह ताला ने इंसान की मशीन बनाई है, आप इस बात को ये देख लें कि इंसान ने जो चीजें तख्लीक की हैं वो कभी भी कोई दूसरी चीज नहीं पैदा कर लेती। यानी कि एक मोबाइल अगर इंसान ने बनाया तो वो दूसरा मोबाइल खुद नहीं बनाता, बल्कि इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया तो उस इंसान से आगे रिप्रोडक्शन का सिलसिला शुरू होता है। एक दरख्त जो है उससे एक रिप्रोडक्शन का सिलसिला शुरू होता है, एक बीज उसी दरख्त से निकलता है, और उसी दरख्त के उस बीज से दोबारा से एक नया दरख्त जो है वो बन जाता है। तो ये उस रब की कितनी बड़ी पहचान है कि जब आप अपने रब को पहचानना चाहेंगे तो आप पहचान लेंगे। वकाना, और है अल्लाह, अल्लाह बिकुल्ली हर शय इन चीज मुहीता अहाता किए हुआ है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना। आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो क्वेश्चन कर सकते हैं। वालेकुम। अच्छा, ये सलमान भाई, मोहसिन का जो वर्ड यहाँ पे आपने इस्तेमाल किया है, तो मोहसिन एक एहसान के मानों से भी तो निकलता है ना। मोहसिन मतलब एहसान का मतलब बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज को जी। अदा करना। और यहाँ पे नेकोकार के मानों में इसका तर्जुमा किया गया है, तो इसको किसी और तरीके से भी इसका तर्जुमा किया जा सकता है क्या? अम, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि नेकूकार के मायने में, यानी कि बेसिकली नेकूकार और एहसान और हुस्न, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नेकियों के अमल में ही हैं। और एहसान जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रवायत है हदीस जिब्रील में, एहसान की डेफिनेशन हुजूर पाक से जब पूछी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, तो उन्होंने कहा कि तुम कोई भी अमल करो, एहसान के साथ करो। और उसकी मिसाल क्या है कि जैसे आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप नमाज इस तरह से पढ़ें कि आप अल्लाह को देख रहे हैं, वरना अल्लाह तो आपको देख ही रहा है। यानी कि उसके एक बेस्ट जो आप अपना कर सकते हैं किसी भी इबादत के अंदर, आप उसके साथ करेंगे। तो इसमें आप, इसलिए आप इसको कह सकते हैं कि ये उसी कैटेगरी में नेकियों की एहसान और ये तमाम चीज़ें जो है ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। हमारी जो उर्दू में एहसान है उसकी डेफिनेशन कुछ और है, और अरबिक में और है। मैं जैसे आपका सवाल समझ सका हूँ, मेरे ख्याल में इसका यही आंसर है। बाकी इस पे आप कुछ खुद अगर रोशनी डाल दें तो और बेहतर होगा। जी, बेसिकली मेरा मकसद भी यही था कि असल में शुरू शुरू में मैं भी जो उर्दू वाला एहसान है, मैं सिर्फ उसी मतलब को समझता था। लेकिन फिर मैंने जब कुरान पढ़ना शुरू किया तो फिर पता चला कि हुस्न और एहसान और ये सब रूट वर्ड यहीं से निकले हुए हैं, और ये तकरीबन करीब करीब इनके माने होते हैं। तो जो भी नेक काम वो जो बहुत अच्छे तरीके से किया जाए, आई थिंक उसको जो है हम एहसान या मोहसिन के मानों में जो ले सकते हैं, कि ऐसा नेक अमल जो बहुत ही इखलास के साथ हो। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग इस पे बन रही है। जी, बिल्कुल सही है आपकी अंडरस्टैंडिंग है, माशाल्लाह। और आपने बिल्कुल सही कहा, और ये बात जो है हमें अंडरस्टैंड भी करनी चाहिए कि हमें जो है इन चीज़ों को और इन रूट वर्ड्स को अपने जहन में रखना चाहिए। और अपनी, इसीलिए कहा ना कि वबिल वालिदैन ये एहसाना, यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि कोई आप वालदेन पे एहसान कर रहे हैं, बल्कि वालदेन के साथ वो नेकी का वो म्यार रखें, वो आप अपना बेस्ट करें जो आप कर सकते हैं। ये उस जुमरे में बात की गई है। यानी कि वालदेन की हर बात मानना आप पर लाजिम है, सवाए ऐसी बात के कि वो दीन के खिलाफ कोई बात कर रही है। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक कहा कि वालदेन को उफ तक ना बोलो। जब यहाँ तक हम सूरह बनी इसराइल में उन आयात को देखेंगे जाकर, कि अल्लाह ताला ने जब यहाँ तक उनके साथ ये बात बोल दी, तो यकीनन उनका दर्जा जो है, उनकी एक एक बात जो है वो आपके लिए माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। वालिद को अल्लाह ताला हुजूर पाक की रवायात में जन्नत का दरवाज़ा जो है वो कहा गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसी एहसान के ज़ुम्रे में आ जाएंगी।
جی جزاک اللہ. تو آپ یہاں پہ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اب آپ لوگ جو ہے اگر کوئی کویشچن آپ نے کرنا ہو تو آپ کویشچن کر لیں. میں مائکس کو انمیوٹ کر رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے ہینڈ بھی ریز کر لیں جن لوگوں نے سبق کو سنانا ہے. جی پلیز کویشچن کر لیجیے. میں پڑھ دوں؟ جی پڑھیے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر پلیز. ان اللہ بے شک اللہ لا یغفرو نہیں بخشے گا ان یشرکا کہ شرک کی جائے بھی اس کے ساتھ وہ یغفرو اور بخش دے گا مادونا علاوہ اس کے علاوہ ذالکا اس کے لمن جس کو یشاء وہ چاہے گا ومن اور جو یشرک شرک کرے باللہ اللہ سے فقد وہ یقیناً ذلہ وہ گمراہی میں پڑ گیا ضلالم بعیدہ دور کی گمراہی. ان اگر ان نہیں یدعونا وہ بلاتے من دونی ہی سوائے اس کے الا مگر اناسن عورتوں کو و ان اور نہیں اناسن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عورتوں کے بجائے آپ نا ان کی دیویوں کی بات کریں. یعنی کہ وہ ان کی جو مورتیاں ہیں یا دیویاں ہیں فیمیل دیویوں کی بات ہو رہی ہے. صحیح. سر وہاں پہ لکھا ہوا یہی تھا نا اس لیے میں یہی پڑھ رہی ہوں. لیکن میں نے کلاس میں ریمائنڈ کروایا. یہ ہو گیا تھا کہ وہ دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ہیں, ویسے تو عورتوں کو نہیں پکارتے, لیکن یہاں پر عورتیں لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے وہی پڑھا ہے. جی. وہ ان اور نہیں یدعونا وہ بلاتے الا مگر شیطان مریدہ سرکش لانا اللہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے. وقالا اور کہا لا اتخذن میں ضرور لے جاؤں گا من عبادی کا تیرے بندوں میں سے نصیباً حصہ مفروضاً مقررہ ولا ذلنہم اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا ولا امنینہم اور میں ضرور انہیں باطل امیدیں دلاؤں گا ولا امرنہم اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا ولا یبتکن پس وہ ضرور چیریں گے اذنا کان الانعامی جانوروں کے ولا امرنہم اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا ولا یغیرن بس وہ ضرور بدل دیں گے خالق اللہ اللہ کی تخلیق کو, یعنی اللہ کی تخلیق میں وہ بگاڑ پیدا کریں گے. اور من یتخذ جو بنا لے شیطان کو ولین دوست من دون اللہ سوائے اللہ کے فقط تو یقیناً خاسرہ اس نے نقصان اٹھایا یعنی وہ نقصان میں پڑ گیا خسران مبینہ واضح نقصان میں. یعیدہم ان سے وعدہ کرتا ہے ویمنیہم اور انہیں امید دلاتا ہے, یعنی یہاں پر وعدہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. وما اور نہیں یعیدہم وعدہ کرتا ان سے یا وعدہ دیتا انہیں الشیطان شیطان الا غرورا مگر سوائے. آپ نے کیا بات بتائیے وعدے کی, آپ کیا بات بتا رہی ہیں دوبارہ بتائیے. یعیدو وعدہ دیتا ہے ویمنیہم اور انہیں امید دلاتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سوری وَيُمَنِّهِمْ اور انہیں امید دلاتا ہے. وما یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ انہیں امید دلاتا ہے, یہ والا جو پہلا والا ہے. وما اور نہیں یعیدہم انہیں کوئی وعدہ دیتا الشیطان شیطان الا غرورا مگر دھوکے کا, یعنی شیطان کا جو وعدہ ہے وہ صرف دھوکا ہے. اولئک یہی لوگ ہیں ماواہم ان کا ٹھکانہ ہے جہنم ولا یہ جو سسٹر نے بھی بات بولی ہے یعیدہم ویمنیہم, یہ کیونکہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ جو پہلے والا نا اس میں اسی طرح ہے کہ پہلے والا جو وعدہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے یعنی مغفرت کا اور ان کے انعام کا صحیح اس کا. تو جو شیطان ہے وہ صرف ان کو کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ اگلی آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیطان سے ہی مخاطب ہے. جی شیطان ہی مخاطب ہے کہ یعیدہم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یعیدہم وہ وعدہ کرتا ہے ویمنیہم اور وہ امیدیں دلاتا ہے. وما اور نہیں یعیدہم یہ اس شیطان کا وعدہ ہے شیطان الا غرورا کہ وہ فریب کے سوا کوئی وعدہ نہیں ہے اس کا. فریب کاری کے سوا. صحیح ٹھیک ہے سر. جی. وما یعیدہم اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان الا غرورا مگر فریب کے سوائے فریب کے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں ماواہم ٹھکانہ ہے ان کا جہنم ولا یجدون اور وہ نہیں پائیں گے انہا اس سے محیصا کوئی راہ فرار یا بھاگنے کا راستہ. والذین اور آگے سسٹر نیئر آپ پڑھ لیں, مائک اوپن کر لیں پلیز. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیا اچھے سندخلہم
ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو جنات جنت میں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں خالدین رہیں گے فیہا اس میں ابدا ہمیشہ وعد اللہ وعدہ اللہ کا حق کا سچ ہے ومن اصدق اور کون ہے سچا من اللہ اللہ کے سوا قیلا اپنی بات میں قیلا بات میں لیسا نہیں ہے بھی امانیکم یہ ان کی آرزویں ولا اور نہیں امانی آرزویں اہل کتاب کی من یعمل اور جو کہ عمل کرے سوءن برا یجزا بدلہ دیا جائے گا بھی ساتھ اس کے ولا اور نہیں یجد لہو پائے گا لہو اس سے من دون اللہ سوائے اللہ کے ولین دوست ولا نصیرہ اور نہ کوئی مددگار ومن یعمل اور جو کوئی عمل کرے من الصالحات نیکوں میں سے من ذکر مردوں میں سے او یا انثى عورتوں میں وہوا اور وہی ہے مؤمن مومن فاولئک پس وہی ہیں یدخلون داخل کیے جائیں گے نل جنت میں ولا اور نہیں یظلمون ظلم کیے جائیں گے نقیرہ رتی برابر یا تل برابر ومن اور جو کوئی احسن احسان کرے دین میں ممن جو کوئی جس نے اسلمہ جھکا دیا وجہہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے وہوا اور وہی ہے محسن احسان کرنے والا واتبع اور پیروی کرنے والا ملت ابراہیم حنیفہ ملت دین کی ابراہیم علیہ السلام کی حنیفہ یکسو ہو کر واتخذ اللہ اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیلاً دوست وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں وکان اللہ اور ہے اللہ بکلی ساتھ ہر شیء چیز کے محیطہ احاطہ کیے ہوئے. جی سسٹر نسرین ابھی آپ کی آواز ذرا مجھے بول کے بتائیے آواز آ رہی ہے آپ کی؟ السلام علیکم، اب آ رہی ہے میری آواز؟ اب آواز آ رہی ہے آپ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ بے شک اللہ نہیں یغفر بخشے گا ان یشرکا کہ شرک کیا جائے بھی اس کے ساتھ ویغفر اور وہ بخش دے گا ماں جو دونا ذالکا علاوہ ہوگا اس کے لمن یشاء جس کو وہ چاہے گا ومن یشرک اور جو شرک کرے گا باللہ اللہ کے ساتھ فقط تو یقیناً دلہ گمراہ ہو گیا دلالم بعیدہ کھلی گمراہی میں دور کی گمراہی میں. ان یدعونا وہ بلاتے ہیں وہ بلاتے ہیں من دون اس کے علاوہ الا مگر عورتوں کو وان یدعونا اور وہ نہیں بلاتے الا مگر شیطان مریدہ سرکش شیطان کو. لعنہ اللہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے. وقال اور کہا شیطان لأتخذن میں بناؤں گا من عبادکا تیرے بندوں میں سے. وقال اور کہا شیطان نے لأتخذن میں بناؤں گا من عبادکا تیرے بندوں سے نصیباً ایک حصہ یا میں لوں گا ایک حصہ تیرے بندوں سے مفروضہ مقرر. ولا اضلینہم انہیں بھٹکاؤں گا گمراہ کروں گا. ولا ادلنہم ضرور انہیں گمراہ کروں گا. ولا امنینہم اور میں ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا. ولا آمرنہم اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا. فلیبتکن اور وہ پھر وہ سب چیر دیں گے آذانا کان الانامی جانوروں کے. ولا آمرنہم اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا. فلا یغیرن کہ وہ تبدیل کر دیں خلق اللہ اور جو شیطان بنائے گا شیطان کو ولین دوست من دون اللہ اللہ کے علاوہ فقط وہ تحقیق خسیرہ نقصان اٹھائے گا نقصان میں ہوگا خسران مبینہ کلا نقصان میں. یا عیدہم وہ انہیں ان سے وعدے کرتا ہے ویمنیہم اور انہیں امیدیں چکاتا ہے. وما اور نہیں یا عیدہم الشیطان نہیں انہیں وعدے کرتا شیطان الا مگر پورا صرف دھوکے کے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں ماں واہم جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا اور نہیں یجدون پائیں گے انہا اس سے محیصن کوئی بھاگنے کی جگہ. والذین اور وہ جو آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے. آگے سسٹر رفعت آپ پڑھ لیجیے پلیز یہاں سے آگے آپ پڑھ لیں پلیز. سوری میرے خیال میں ہینڈ سسٹر عظما کا ہے. سسٹر عظما آپ کر لیں پلیز پہلے. جی سر السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اور وہ لوگ جو آمنوا
سب ایمان لائے، وعملوا اور سب نے عمل کیے، الصالحات نیک اعمال، سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں جنات جنتوں میں، تجری بہتی ہے، من تحتہا ان کے نیچے، انہار نہریں، خالدینہ سب ہمیشہ رہنے والے، فیہا ان میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، وعد اللہ وعدہ اللہ کا، حقا سچا ہے، ومن اصدق اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ سے اللہ سے، قیلا اپنی بات میں، لیسا نہیں ہے نجات، بامانیکم تمہاری آرزوؤں پر، اسے بلا لیسا نہیں لیسا پڑھیں گے، لیسا 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 جی ہاں نہیں، ہاں لیسا لیسا نہیں ہے نجات، لیسا نہیں ہے نجات، بامانی دو امانیکم تمہاری آرزوؤں پر، بلا اور نہ امانی آرزوؤں پر، اہل کتاب میں، من یعمل جو کرے گا، سوءا برا عمل، یجزا سسٹر اس میں وہ تھوڑی سی اگر آواز تیز کر سکیں. جی سر، سوءا برا عمل، یجزا وہ بدلہ دیا جائے گا، بہی اس کا، ولا اور نہ یجد لہو وہ پائے گا، لہو اپنے لیے، من دون اللہ کے سوا اللہ کے، ولین کوئی حمایتی، اور ولا اور نہ نصیرہ کوئی مددگار، ومن یعمل اور جو عمل کرے گا، من الصالحات نیک اعمال سے، من ذکرن ہو مرد، او انسا یا عورت، وہ ہوا اور وہ، مومن ایمان والا ہو، اولئک وہی لوگ فاولئک تو وہی لوگ، یدخلون الجنت سب داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون اور وہ سب نہیں ظلم کیے جائیں گے، نقیرہ تل برابر، ومن اور کون، آسنو زیادہ اچھا ہے، دین میں زیادہ اچھا ہو سکتا ہے دین میں، ممن سے جو، اسلمہ جھکا دے، وجہہ اپنا چہرہ، اللہ للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ، محسن نیکی کرنے والا، واتبع اور وہ پیروی کرے گا، ملت ابراہیم دین کی ابراہیم کے، حنیفہ جو یکسو ہے، واتخذ اور پکڑا، واتخذ اللہ اور پکڑا اللہ نے، ابراہیم کو، خلیلا اپنا دوست، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، ماں جو، فی میں، السماوات آسمانوں میں، وما اور جو، فی میں، الارض زمین میں، وکان اللہ اور ہے اللہ، بکلی ہر چیز کا، شیء محیطہ احاطہ کرنے والا۔ جزاک اللہ. جی سسٹر رفعت آپ شروع سے پلیز پڑھ لیں. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ بے شک اللہ، لا نہیں، یغفر بخشے گا، ان کے یشرک شریک بنایا جائے، بھی اس کے ساتھ، و یغفر اور وہ بخش دے گا، ما دونا ذالک ما دونا جو اس کے علاوہ، ما دونا ذالکا جو اس کے علاوہ، لمن جس کو، یشاء وہ چاہے گا، ومن اور جو، یشرک شریک بنائے، باللہ اللہ کے ساتھ، فقط تو یقیناً، ضل وہ بھٹک گیا، دلالم بعیدہ دور کی گمراہی میں، ان نہیں، یدعونا پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، الا مگر، اناسا عورتوں کو، وان اور نہیں، یدعونا وہ پکارتے ہیں، الا مگر، شیطانم مریدہ سرکش شیطان کو، لعنہ لعنت کی ہے اس پر، اللہ نے، و اور قال کہا ہے یعنی شیطان نے، لتخذن ضرور بالضرور میں لے لوں گا، من عبادی کا تیرے بندوں میں سے، نصیباً ایک حصہ، مفروضاً مقرر، و اور لأضلنہم بلا شبہ میں گمراہ کروں گا انہیں، و اور لا امنینہم بلا شبہ ضرور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا انہیں، و اور ولا آمرنہم یقیناً ضرور بالضرور میں حکم دوں گا انہیں، فلیبتکنہ
تو ضرور بالضرور وہ چیر دیں آذان الانعامی جانوروں کے کان و اور لا آمرنہم بلا شبہ ضرور میں حکم دوں گا انہیں فلا یغرین پس یقیناً ضرور وہ تبدیل کر دیں گے خلق اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو ومن اور جو یتخذا پکڑے یا بنائے الشیطان شیطان کو ولین دوست من دون اللہ کے سوا فقط تو یقیناً خسرہ اس نے نقصان اٹھایا خسرانم مبینہ واضح صریح نقصان یعدہم وہ وعدہ دیتا ہے انہیں اور یمنیہم امیدیں دلاتا ہے انہیں وما اور نہیں یعدہم وعدے دیتا ہے انہیں الشیطان شیطان الا مگر غرورا فریب کاری کا اولئکا یہی لوگ ہیں مأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ولا اور نہیں یجدون وہ سب پائیں گے انہا اس سے محیصہ بھاگنے کی جگہ والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے مجھے بتائیں کہ محیصہ جو ہے یہ اردو میں کہاں استعمال ہوتا ہے محیصہ؟ محیصہ یعنی حصار، جیسے حصار میں ایک بندہ جو ہے وہاں سے مطلب پھنس جاتا ہے، اس سے پھر وہ باؤنڈری سے بن جاتی ہے جی، یعنی وہاں سے نکل نہیں سکتا، مطلب حصار سے نکلنے کی جگہ نہیں ہوتی نا۔ آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے۔ سسٹر نیئر آگے آپ پڑھ لیں پلیز، آپ کا مائک بند ہے، مائک اوپن کر لیں۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اور جو لوگ آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے اچھے، سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں جنات جنت میں تجری بہتی ہیں من تحتہا اس کے نیچے انہار نہریں، خالدین رہیں گے فیہا اس میں ابدا ہمیشہ، وعد اللہ اور وعدہ اللہ کا حقا سچ ہے، ومن اور جو اصدقو اور ومن اور کون ہے اصدقو سچا من اللہ اللہ سے قیلا بات میں، لیسا نہیں ہے بی ایمانیکم تمہاری آرزویں، ولا اور نہیں آرزویں اہل الکتابی اہل کتاب کی، من یعمل کون عمل جو من یعمل جو کہ عمل کرے سوءا برا سوءا یجزا بھی برا عمل بدلہ دیں گے ساتھ اس کے، یجزا بدلہ دیں گے بھی ساتھ اس کے، ولا اور نہیں یجد پائے گا لہو اس وہ من دون اللہ سوائے اللہ کے ولیم دوست، ولا اور نہیں نصیرہ کوئی مددگار، ومن یعمل اور جو کوئی عمل کرے من الصالحاتی عورتوں میں سے نیکوں میں سے، من ذکر مردوں میں سے، او یا انثی عورتوں میں، وہوا وہی ہیں مؤمن مومن، فاولئک پس وہی ہیں یدخلون داخل کیے جائیں گے جنت میں، ولا اور نہیں یظلمون ظلم کیے جائیں گے نقیرہ تل برابر رتی برابر یا کھجور کی گٹھلی کے ایک شگاف کے برابر۔ ومن آگے بھی ہے جی ہے، ومن اور جو ومن اور کون ہے احسن اچھا دینن دین میں، ممن جس نے اسلمہ جھکا دیا وجہہ چہرہ اپنا للہ اللہ کے لیے، وہوا وہی ہے محسن واتبع جس نے اور پیروی کی ملت دین کی ابراہیم علیہ السلام کے حنیفہ یکسو، واتخذ اللہ اور بنایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیلاً دوست، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں، وکان اللہ اور بے شک اللہ بکلی ساتھ ہر شیء چیز کے محیطہ احاطہ کیے ہوئے۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ جی ابھی ہمارا آج جیسے کہ معلوم ہے کہ یہ سیگمنٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ عام لوگوں کو السلام علیکم۔ ہم لوگ اس وقت اپنا سیگمنٹ جو ذکر اور اذکار کا اور دعاؤں کا سلسلہ ہے، ہم اس کا آج جو ہے وہ سیگمنٹ ہم اس پر شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں، کیونکہ ہمارا جو اگلا آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ نماز کی سیریز جو ہے ہم اس کو بھی شروع کرنے والے ہیں،
تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ساتھ ساتھ وہ تمام جو دعائیں اور چیزیں جو ہماری نماز میں بھی استعمال ہوتی ہیں میں ان کو بھی ساتھ ساتھ اس سیگمنٹ میں ہم اس کو کلیئر کرتے جائیں، تاکہ ہم جب وہاں پر پہنچیں گے تو آپ کو جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، اکثر ہم جو عطایات جب ہم پڑھتے ہیں تشہد، اس میں اکثر لوگ جو ہیں اس دعا کو وہ پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگی، لیکن ہم اس کے ورڈ بائی ورڈ ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس میں ایک چیز تھوڑا سا ضرور ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ میں نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ربی جعلنی پڑھتے ہیں، جبکہ یہ رب اجعلنی ہے، اور اس کے جو ترجمہ ہے بامحاورہ کہ اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ، اور میری اولاد کو بھی اور ہمارے رب کو بھی ہماری دعا قبول فرما، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے گا۔ اب ہم اس کے کچھ میں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو دعا ہے اس میں ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ایک جس طرح سے میں نے آپ سے کہا کہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے ہمارے سبق میں بھی آیا تھا، اور اس ذکر کے حوالے سے ہمیں اپنی بات جو ذہن میں رکھنی ہے وہ بات کیا ہے کہ وہ ایک ایسے نبی تھے جو تنہا تھے۔ میں نے آپ کو اپنے درس میں ان کے حوالے سے کچھ چیزیں ایکسپلین کی کہ کس طریقے سے انہوں نے ایمان کو حاصل کیا، کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری۔ بچپن سے انہوں نے اپنے والد صاحب نے وہ مشرک تھے، ان کے قوم نے ان کو جھٹلایا، اسی طریقے سے ان کی قوم نے ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان نبی کی زبان پر کبھی شکایت نہیں آئی، اور فقط ایک ہی التجا جو ہے وہ انہوں نے اپنے رب سے کی کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ کیا آج ہم یہ دعا مانگتے ہیں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں بھی نماز سے جڑی رہیں؟ یعنی کہ اکثر بہت سارے ہم لوگ جو ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو سمپل اس کو ایک ریچول سے سمجھ کر اور اس کے معنی کو اور اس کی روح کو انڈرسٹینڈ کیے ہوئے اس دعا کو پڑھتے ہیں، جبکہ ہمیں اس بات کو یہ دیکھنا چاہیے۔ ایک بات یہاں سے ہمیں جو پتہ چلتی ہے کہ بعض مسلمانوں کی یہ سوچ بھی ہے کہ شاید ہم اسلام آنے کے بعد ہی نماز جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی، جبکہ اس دعا سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ پہلے سے پڑھی جا رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 3-4 ہزار سال پہلے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا، اور وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ یعنی کہ یہ جو نماز کی روایت ہے، جیسے روزے جو ہیں وہ رکھے جا رہے تھے پہلے کی امتوں میں، جیسے حج جو ہے وہ کیا جا رہا تھا، اسی طریقے سے یہ نماز کی عبادت جو ہے یہ بھی قائم و دائم تھی۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت، اور یہی وجہ ہے کہ نماز کا جو ذکر ہے وہ قرآن پاک میں نماز کا ذکر ہے، لیکن نماز کا طریقہ جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، کیونکہ نماز کا طریقہ لوگوں کو پہلے سے معلوم تھا، لوگ نمازیں جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اگر کہیں پر کوئی ایسی بات اور کوئی ایسی چیز جو بدعت کی صورت میں شامل ہو چکی تھی، یا ایک سنت کہ جس میں ہمیں قرآن کا حصہ پڑھنا ہے یا سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، وہ جو ہے وہ اس میں شامل کی، لیکن جو نماز جس میں قیام، رکوع، سجود، تمام چیزیں جو ہیں یہ ادا جو ہے وہ کی جا رہی تھیں۔ اب ہم اس کے اندر لفظ ب لفظ ترجمے کے اوپر غور کرتے ہیں کہ یہ لفظ ب لفظ ترجمہ جو ہے وہ ہمیں اس دعا کے لیے آپ نے اپنے دل سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ دعا کیا تھی، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک یہ باپ کی دعا ہے، اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے انہوں نے کس طرح سے دعا کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ رب اجعلنی، رب اے میرے رب میرے پالنے والے مجھے بنا دے، مقیم قیام سے یا قائم کرنے سے ہے کہ مجھے قائم کر دے، مجھے بنا دے الصلاۃ میری نماز کو، ومن ذریتی، اور کہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز کے قائم کرنے والا بنا دے۔ اب آپ اس بات سے دیکھیں خالی اس ایک جملے سے کہ یہ ایک دعا صرف عبادت کی نہیں ہے، بلکہ یہ نسلوں کی فلاح کی دعا ہے، یہ ایک باپ کی طرف ہے، یہ دل کی وہ صدا ہے جو نسلوں کو سجدے سکھا دیتی ہے، اور ہمیں جو ہے یہ اپنی اولادوں کو بھی سکھانی چاہیے، اور ان کو یہ بات بتانی چاہیے کہ یہ جو نماز ہے یہ کتنی ضروری ہے۔ یہ نماز جو ہے یہ پڑھنے سے ہم لوگ جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کہا کہ ایک نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، اور نماز جو ہے وہ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرتی ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ جب تک اس کی ہم روح کو نہیں سمجھیں گے۔ اور اس دعا کو شامل کرنے کا مقصد میں نے آپ سے کہا کہ ہماری جو آگے سیریز شروع ہونے والی ہے اس میں نماز کے حوالے سے ہم نے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے، تو ہمارے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ نماز جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ انشاءاللہ میں اس حوالے سے ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا، تو آپ نے اس اہمیت کی ویڈیوز کو ضرور دیکھنا ہے۔ پھر ہم اپنی کلاس میں ایک انٹریکٹیو سیشن جو ہے وہ رکھا کریں گے، جس میں ہم نماز کے حوالے سے تمام آپس میں چیزوں کو ڈسکس بھی کریں گے۔ تو اگلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کیونکہ یہ دعا موجود ہے، اور سورہ ابراہیم کے اندر جو ہے یہ دعا موجود ہے، آیت نمبر 40 اور 41 جو ہے اس میں یہ دعا موجود ہے کہ ربنا وتقبل دعا،
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب و تقبل، اور تو قبول کر لے اس دعا کو، یعنی کہ دعا کی اور دعا کے ساتھ ہی ساتھ ایک پرخلوص جملہ جو ہے وہ ساتھ ایڈ کیا گیا، یعنی کہ یہ وہ لمحہ ہے کہ جب انسان اپنے رب کے سامنے جھک کر روتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ جو کچھ میں نے مانگا ہے تو قبول کر لے، یعنی کہ اپنے رب کو وہ پہچانتا ہے. نماز جیسے ہم نے حدیث قدسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث جبریل کے نام سے بھی ہے کہ جب بھی احسان کا ڈیفینیشن بتائی وہاں پہ حضور پاک نے، انشاءاللہ میں کبھی موقع لگا تو میں اس کو بھی آپ کو ضرور اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کہ اس میں احسان کے ایکسپلینیشن کیا بتائی، کہ اس کی مثال یہ دی کہ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو احسان کے ساتھ پڑھیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ایسا فیلنگ نہیں آ پا رہی تو اللہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے، اور جب آپ اس سوچ کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں جو کچھ بھی آپ مانگ رہے ہیں ایمان کے ساتھ مانگ رہے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے اس بات کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اور میں جو ہوں اس کی ہر پکار کو قبول کرتا ہوں. تو انہی باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اس دعا کو کرتے وقت، کہ جب بھی ہم یہ دعا کریں. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اگلی آیت میں یہ دعا میں کیا ہے کہ ربنا اے ہمارے رب، ربنا اغفر لی، کہ تو مجھے معاف کر دے، اور ساتھ ہی ساتھ ولی والدی، اور میرے والدین کو بھی، وللمؤمنین اور مومنین کو بھی، یعنی کہ اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور تمام ایمان والوں کو بھی بخش دے. آپ یہ دیکھیے کہ نبی کا واقعی یہ ایک نبی کا ہی ظرف ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں مانگتے بلکہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی پوری امت کے لیے، وہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی کہ کہیں پر بھی کوئی خود غرضی اس کے اندر نہیں موجود ہے، بلکہ اپنی پوری اولاد امت سب کو انہوں نے شامل کیا، اپنے والدین کو. اور ہمیں معلوم ہے کہ والدین کا جو درجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بعد، ایک اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جو ہے وہ سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ والدین کا ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ یاد رکھنا ہے، جیسے ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں ان کو انہوں نے یاد رکھا. حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب جو تھے کیونکہ مشرک تھے، اور انہوں نے اپنے والد صاحب سے مغفرت کا وعدہ کیا تھا، اور بعد میں کیونکہ یہ دعا جب انہوں نے کی اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انہوں نے قرآن پاک میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک شخص جو کہ اللہ کا انکاری ہے اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ابھی ہم نے آج کی آیات میں دیکھا کہ جو شرک کرے گا وہ کبھی بھی اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. لیکن حضرت ابراہیم نے اپنے والد صاحب سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی بنیاد پر انہوں نے یہ دعا جو ہے وہ کی، اور یہ دعا جو ہے وہ کرنے کے بعد اگلی آیت میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ یوم یقوم الحساب، کہ اس دن جب حساب جو ہے وہ قائم ہوگا، یعنی کہ وہ دن جب انسان اپنے بھائی سے، اپنے ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے بھی کوئی کسی انسان کے کوئی کام وہاں پر نہیں آئے گا. اور اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی تمام قوم کو، تمام والدین، اپنے والدین کو، اپنی اولادوں کو، سب کو انہوں نے جو ہے وہ یاد رکھا کہ اس دن جو ہے اے میرے رب کہ یوم یقوم الحساب جو ہے ان کی مغفرت فرما دینا. تو یہ چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں بھی لے کے آنی ہے کہ ہم نے اکیلے جنت میں نہیں جانا، بلکہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ ایمان کی دعوت دینی ہے اور ان کو دوزخ جیسی آگ سے جو ہے وہ بچانا ہے. اور آج کی آیات میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ دوزخ کی جو وعید ہے یہ کتنی سخت وعید ہے، اور جو لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، جو شیطان کے پیروکار ہوں گے، وہ یقیناً وہ ہمیشہ جو ہے وہ ہمیشہ کی دوزخ میں داخل ہوں گے. یہاں پر ہماری یہ دعا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا. کوئی آپ لوگوں کا اگر سوال ہو یا کوئی بات آپ اگر ایڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ اس میں کر سکتے ہیں. السلام علیکم سلمان بھائی. وعلیکم السلام. میں نے ذہن میں ایک سوال آیا یہ کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر گئے تھے تو تب ان کو نماز کا تحفہ دیا گیا تھا، تو اس سے پھر کیا یہ ریلیٹڈ ہے چیز کہ یہ نماز تو پہلے ہی تھی؟ اچھا جی، نماز تو پہلے ہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیکن لے کر اس وقت تحفے کی تعداد بات ہو رہی ہے، اس وقت جو تعداد کی بات تھی بیسیکلی کی حضرت بات میں جو روایت جی سسٹم میں یہی بتا رہا ہوں کہ اس وقت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روایات سے جس طرح سے ہمارے پاس موجود ہیں کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی مجھے اس کی سند کے بارے میں تو نہیں پتا، لیکن جو ہم نے سنا ہوا ہے کہ 50 نمازیں جو ہیں وہ پہلے دی گئیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بعد میں ان کو حضرت موسیٰ جو ہے ان سے ملاقات ہوئی، اور حضرت موسیٰ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری امت جو ہے یہ نہیں ادا کر پائے گی. تو اس کے بعد وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مناجات کی، اور اس پر ہوتے ہوتے کئی دفعہ جو ہے یہ تکرار ہوئی، اور اس کے بعد جب 5 پہ تعداد آ گئی تو اس کے بعد حضور پاک نے کہا کہ اب میرا جو ہے وہ میں دوبارہ نہیں کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ جاؤں. تو ہمیں روایات میں جو ہے وہ یہی بات پتہ چلتی ہے. سرفراز بھائی اس میں اگر کوئی بات آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو. جی، روایت تو دیکھیں، روایت سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ قرآن ہم نے پچھلی دفعہ کلاس میں بھی پڑھا تھا کہ جو قرآن سے اگر مستغنی نہیں ہوتا، مطلب اس کو اگر قرآن کے اوپر اطمینان نہیں ہوتا تو وہ پھر ہم میں سے نہیں ہے. جو کہ ہم میری اور یہ اس پہ بات ہوئی تھی کافی ڈیٹیل، کیونکہ مستغنی کا لفظ جو ہے اس کے اوپر ہماری بات ہوئی تھی کہ یہ کس معنوں میں آیا یہاں پہ. تو پھر جب ہم نے ریسرچ کی اور اس کے بعد ہم نے کنکلوڈ کیا کہ وہ اس معنوں میں ہے کہ اس سے غنی ہو جاتا ہے، مطلب قرآن سننے کے بعد آپ کسی اور کتاب کو اس کے برابر بھی نہیں ٹھہرا سکتے. تو قرآن سے یہ بات ہمیں بالکل ثابت ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اقیم الصلاۃ للذکر، اور ابھی آج ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی. یہ 5 نمازیں شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے اسی طرح سے چلی آ رہی ہے.
बाकी रिवायात के अंदर ज़ाहिरी कुछ चीजें खलफत नहीं, हो जाती हैं, तो 5 वो नहीं उसको चली आ हमें रही अगर शुरू से। 5 नमाजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में फर्ज हुई थी। मतलब पहले ये नमाज बेसिकली नमाज होती थी पहले, लेकिन वो जी ये नहीं ये इस चीज का इल्म नहीं है कि वो कितनी तादाद में थी, लेकिन तादाद जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जबकि मेराज पे आप गए थे तो उस वक्त साबित हुई, इसके अलावा मतलब हुई थी। तरीकाकार भी मेरा ख्याल है वो नहीं था जो अब है। हाँ नहीं, जी, वो तरीक़ेकार मेरे ख्याल में है ना, ये इस तरह की चीजों में अपने ख्याल को हमें नहीं लाना तरीक़ेकार चाहिए। यही है ख्याल की जी, बजाय नहीं हमें ये अगर नहीं मालूम तो हम कह दें कि वल्लाहु आलम, बेहतर जी ये है, बिल्कुल क्योंकि है ना जब एग्जैक्टली है ना वल्लाहु कुरान में एक आलम, चीज आ गई लेकिन और आप देखें सूरह तरीकाकार अल नबी इमरान, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखते हुए सबको पता चला कि किस तरह से नमाज अदा करनी है। जी, बिल्कुल इस बात को ज़हन में रखिएगा कि नमाज़ जो है बिल्कुल इसी तरह से अदा की जा रही थी। इसकी एक रवायत हमारे पास मौजूद है। एक सहाबी जो मेरे ख़्याल में उनका मेरे ज़हन से नाम जो है वो शायद निकल रहा है, वो जब उन्होंने इस्लाम को कबूल किया तो उन्होंने इस बात को कहा कि मैं इशा की नमाज़ बिल्कुल इसी तरीके से ही पढ़ता था पहले। और सुभान इस अल्लाह। जी, अबू ज़र और गफ़ारी। अबू ज़र गफ़ारी बिल्कुल। वो जो थे उन्होंने जब ये बात बोली, मकसद ये है कि नमाज़ों के बेसिकली मैंने आपको अभी हमारा जो ये मैंने आज ही वीडियो डाली है असर के हवाले से, तो आपको मैंने बताया था कि नमाज़ी जो है ये नमाज़ों के जो नाम है ये बेसिकली उन औकात यानी कि ज़ोहर का मतलब है कि जब दिन का जो है वो दरमियान बिल्कुल आ जाता है। इसी तरह असर में का मतलब क्या है कि जब सूरज निचरना शुरू हो जाता है। और ईशा जो है जब रात शुरू हो जाती है, तो जो हमारे जो टाइमिंग्स थे वहाँ पर वो मतलब ये जो हमारे बेसिकली देखा जाए तो 3 टाइमिंग्स है ना, कि एक फजर का टाइम है, एक दिन का टाइम है और एक जब रात का टाइम है। तो इस्लाम में आकर हुजूर हमें कुरान पाक में इन औकात के बारे में ज़्यादा बेहतर अंदाज में आयात आ गई और हुजूर पाक ने जी सुन्नत जो है बिल्कुल वो और ये 5 औकात जो हैं उनको इलैबोरेट कर दिया गया। बिल्कुल लेकिन ये है कि इसी तरह से नमाज़ें जो हैं वो अदा की जा रही थी। बेसिकली आप ये कह सकती हैं कि 3 टाइम तो बिल्कुल सेम है ना, जिसमें एक दिन सुबह की और दिन की और एक रात की। और इसी तरह से जो हमारी नमाज में जो फ़राइज़ हैं, फ़राइज़ क्या हैं? नमाज में क़याम, खड़ा होना, उसके बाद रुकू करना और सजदा करना। आज भी अगर आप यहूद को देखें और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे भी जाके आप सर्च कर लें, तो यहूद आज भी इसी तरह से उनकी नमाज़ है। वो सजदा भी करते हैं और वो रुकू भी है और क़याम भी है। और यहाँ पर हम लोगों ने बीच में क्योंकि जो ईसाइयत है वो सेंट पॉल के बाद तो उन्होंने तो शरीयत ही तब्दील कर दी और उन्होंने जो है वो जो दीन असल दीन था हज़रत ईसा का वो बिल्कुल ही तब्दील कर दिया, उसमें तहरीफ कर दी। तो ख़ैर मेन चीज़ क्या है कि हमें पूरी तारीख़ ये बता रही है कि नमाज़ें जो हैं इसी तरह से पढ़ी जा रही थी। अब क्या है कि जब हमारा ये नमाज़ का पोर्शन शुरू होगा, उसमें जो सुन्नत हमारी है कि जैसे हमने अल्लाहू अकबर कह के नमाज़ का आगाज़ करना है। ये रफ़ा जो हम इसको रफ़ा यदैन यानी कि दोनों हाथों को करना फर्स्ट टाइम, अब ये हमारी उम्मत में इसको मतलब हमारी हुजूर पाक ने एक सुन्नत जो है वो कायम की। इसके बाद जो है आप ये देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल इजमा के और तवातुर के साथ जो है वो कायम है। हम उसके बाद कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं, उसके बाद हम जो है वो रुकू में चले जाते हैं, फिर सजदे में चले जाते हैं और सजदे के बाद जो है जब हम अत्तहियात में आते हैं, वहाँ पे आके आप बेसिकली क्या करते हैं, वहाँ पे अत्तहियात पढ़ने के बाद यहाँ पे हमारी नमाज़ मुकम्मल होती है और फिर दुआओं का सेगमेंट जो है वो शुरू होता है और हमारी पहली दुआ जो है वो क्या होती है, वो दुरूद पाक होती है क्योंकि हम अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजते हैं और वो दुरूद इब्राहिमी जो है वो नमाज में पढ़ा जाता है। तो इंशाल्लाह हम इन तमाम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप अपनी उस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। और कोई मरियम क्वेश्चन? अलैहिस्सलाम के बारे में हमने सूरह अल इमरान में भी पढ़ा था, आप लोगों को सबको बिल्कुल, याद होगा कि सजदा बिल्कुल। करो सजदा करने वालों के साथ, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। बिल्कुल तो वो जो तरीका था क़याम, रुकू और सजदा जो कि फ़राइज़ में आता है नमाज के, वो बाकी भी जो जितनी मिल्लत थी मतलब जो दीन था, मतलब अल्लाह का दीन तो एक ही दीन बेसिकली था, उनको कोई अलग दीन नहीं मिला था, वो सब भी मुसलमान थे। अल्लाह ताला ने खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा, मुसलमान कहा, तो जब ये लोग यहूदी अपना फ़िरका बना रहे थे या तो वो उनको कहा कि भाई तुम ये अपने आप को यहूदी या ये सितारा परस्त या जो भी ये सब के सब असल में तो ये मुसलमान ही है, तो इब्राहिम को तुम फॉलो करते हो, तो इब्राहिम तो मुसलमान थे। तो जब इब्राहिम मुसलमान थे तो याकूब अलैहिस्सलाम भी मुसलमान थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुसलमान थे और बाकी भी जो अंबिया थे वो मुसलमान थे। जी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल आप सही। और और किसी को कोई क्वेश्चन है तो या कोई बात शेयर करनी हो तो आप करें प्लीज़। फिर हम ये जो बेटे मसनून दुआएं हैं ना बस रसूलुल्लाह अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ की तौफीक दे सकते। प्यारे रसूल की जी, प्यारी बातें हैं, वो आखिरी तशहद में उन्होंने बताया कि आप जब नमाज खत्म कर देते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर ये दुआएं सारी पढ़ते थे। तो जब हमने किया कोर्स नमाज का उनके सरेहान बेटे के साथ, तो उन्होंने कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हाथ उठा के दुआ नहीं की थी, बल्कि वो आखिरी तशहद में ही सारी दुआएं पढ़ते थे। तो उस बिल्कुल आप वक्त से सही हम कह रहे मैं तो उसी में, हाँ जी, उसी में तशहद में ही सारी दुआएं पढ़ती हूँ, अपने लिए, सबके लिए, जो जो भी दुआ करनी है ना उसी में करती हूँ।
اور اصل میں تو جگہ یہ تو ساری باتیں میں نے انشاءاللہ اپنی نماز کی سیریز میں آپ لوگوں کو بتانی ہے کہ نماز جو ہے یہ جو ہمارا جو سیگمنٹ ہے اصل میں، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے اکثر لوگ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، تو وہ آپ کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ اس وقت نماز سے باہر آنے کے بعد جو ہے وہ دعاؤں کا وہ مقصد نہیں رہتا، یعنی کہ اصل تو جگہ ہی وہی ہے جو تشہد کے بعد کی جو جگہ ہے، وہاں پہ آپ ایون اپنی لینگویج میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. تو اینی وے یہ ایک انشاءاللہ ہم اس وقت اپنے سیشن کو پراپر انٹریکٹیو سیشن رکھیں گے. تو یہاں پہ میں اپنی اس کلاس کو کلوز کرتا ہوں. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ، اور ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سب کو آپ لوگوں نے استقامت دکھائی اور یہاں تک آپ ماشاء اللہ اس لیکچر کو آپ نے سنا، کافی لمبا ٹائم. الحمدللہ جی جی، ہمیں بھی بہت اچھا لگا. چلیں یاد ہو گیا اچھی طرح سے، یہ بھی بڑی بات ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے جی، اور بہت بڑی بلیسنگ ہے جی. اللہ تعالیٰ خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ اب آخری جو اس ذی الحج کے جو یہ جو مطلب 10 دن ہیں، ان 10 دن میں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ موقع دے رہا ہے قرآن پاک پڑھنے کا. بالکل. اور اللہ تعالیٰ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ خود اس کو سنتے ہیں اور موجود ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں. تو ہمارے لیے سب کے لیے بہت بلیسنگ ہے اس ٹائم پہ. ہم لوگ اگر ہماری کوئی دعا ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حاجات کو پورا کریں، ہماری ساری اور پریشانیوں سب کی مشکلوں پریشانیوں کو دور کرے اللہ پاک ہم سب. آمین. صحت تندرستی عطا فرمائے اللہ بچی کے لیے بھی دعا کریں جس نے کہا میرے لیے دعا کریں کہ ہمیں گھر اللہ پاک عطا فرمائے. آمین آمین. اپنے لیے اپنے ویسے دنیا میں بھی سکون کی جگہ عطا فرمائے، آخرت میں بھی. بہت آپ لوگوں کی محبت ہے سب کے لیے. وہ مجھے دوبارہ بھی انہوں نے میسج کر کے پوچھا تھا، اور حمدہ آنٹی کے لیے اسپیشل انہوں نے آپ کے لیے مجھے شکریہ کا میسج بھیجا تھا، وہ میں آپ کو بھیجنا بھول گیا، تو میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ اللہ پاک آسانیاں کرے بیٹے کو. بہت زیادہ. اس نے کہا کہ میں نے ان کی آواز سے میں نے بہت خوشو خضو سے میں نے دعا کی ہے، تو آپ بالکل فکر نہ کریں، میں کرتا رہوں گا کتنی دیر یہاں. اللہ پاک آسانیاں کرے سب کے لیے. آمین. بالکل. بہت شکریہ جی، تھینک یو جی، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ نیک عمل جو آپ محنت کر رہے ہیں، اللہ پاک اس کی بہت بہت زیادہ جزا دے. آخرت آپ کی سارے دنیا سوالے جو آپ محنتیں ان کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں وہ ہماری سر آنکھوں پہ. آمین. آپ لوگ آنٹی مجھے ذرا اپنا فیڈ بیک دے دیں، یہ جو ہماری ذکر اذکار والا جو سیشن ہے اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے؟ جی ماشاءاللہ بہت زیادہ، اور ہاں اچھا، بلکہ روشنی پڑتی ہے چیزوں کے اوپر تو وہ زیادہ واضح ہو جاتی ہے. انشاءاللہ میں دیکھیں کوشش کروں گا ایک دو اور بڑی خاص قسم کی دعائیں ہیں وہ اس میں شامل کرنی ہیں، تو آپ لوگوں کو جن کو اگر یہ دعائیں یاد نہ ہوں تو وہ یاد بھی کریں. ابھی تک تو مجھے تو ویسے یہ ساری یاد ہیں، ساری آتی ہیں ماشاءاللہ. آپ کو دعائے استخارہ آپ نے یاد کر لیا؟ جی جی میں نے بھی دعائے استخارہ. جی یہ دعا کی نا ایک اور جو آپ نے میں کوشش کر کے گروپ میں دوبارہ سے ڈال دوں گا دعائے استخارہ. جی سید الاستغفار بھی بیٹے میں نے یاد کر دی. چلیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور دعائے استخارہ وہ ایک قرآن کی میں نے اس میں اعظم والی آپ کو دعا کی تھی، وہ بھی ضرور یاد کرنی ہے. وہ کون سی تھی وہ؟ اس میں اعظم والی وہ میں دوبارہ سے گروپ میں اس کو ڈال دوں گا. پہلے میں استخارے والی ڈال دوں گا، پھر اگلے دن دوسری والی ڈال دوں گا. چلیں ٹھیک. تھینک یو. اللہ حافظ. اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ.